नाज़रीन, फलस्तीन ने इसराइली असलहा की फैक्ट्री उड़ा दी है, उनके स्नाइपर्स का गजा में कब्रिस्तान बना दिया है, पूरे के पूरे घर उड़ाए जा रहे हैं जिसमें इसराइली फौजी मौजूद होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं और जो खतरनाक मूजी तरीन बीमारी इस वक्त इसराइली फौजियों में फैली है, हजारों इसराइली फौजी इस वक्त अस्पताल पहुंच चुके हैं, बहुत सारों की हलाकतें हो चुकी हैं और अब इसराइल को फौजियों की कमी का सामना है और वो किराए के कातिल, किराए के लड़ाके जो है अपनी फौज में भर्ती करने पर मजबूर हो गया है, जो कि हजारों की तादाद में जिनकी हलाकतें हुई और वो अहम तरीन इंकशाफ अब सामने आया है। इसके साथ साथ टनल्स को जो पानी से भरने का मंसूबा था वो भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। तमाम तरीके आजमा लिए गए लेकिन कोई हल नहीं निकल सका है, जबकि जो टर्किश इंटेलिजेंस है और मुसाद की इंटेलिजेंस है उनके दरमियान बहुत बड़ा मामला ठन गया है। मुसाद तुर्की में किस तरह से ऑपरेशन करने वाली थी मज़ामती लीडर्स के खिलाफ और टर्किश इंटेलिजेंस ने किस तरह से उनका मंसूबा नाकाम बनाया और अब तैयब अर्दगान ने किस तरह से ललकारा है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे क्रूशल मोमेंट पर हम आ खड़े हुए हैं, सबसे अहम तरीन मोड पर इस जंग के हम आ गए हैं। इसराइल अपने वजूद की जंग अब लड़ रहा है, इससे पहले वो गजा को फतह कर रहा था लेकिन अब उसके वजूद पर सबसे बड़ा सवालिया निशान आ गया है और इस जंग हारने के बाद एक चीज तो तय है कि इसराइल बाकी नहीं रहेगा। अब ये जंग उस मोड पर आ गई है कि या फलस्तीन रहेगा या फिर इसराइल रहेगा, लेकिन जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज हैं पूरी तरह से फलस्तीन जीतता हुआ और इसराइल हारता हुआ नजर आ रहा है। कुछ हमलों की डिटेल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पिछले चंद घंटों में मेगा ऑपरेशंस किए गए मज़ामती तहरीक की जानिब से, सिर्फ चंद के डिटेल जो बड़े हमले हैं वो आप देखिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि कितनी पावर के साथ मज़ामती तहरीक लड़ रही है। और अमेरिकी मीडिया के बयान भी आपके सामने रखूंगा जो कि इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। ये आप देखिए कि पूरी की पूरी बिल्डिंग उन्होंने किस तरह से उड़ाई। टारगेटेड हाउस सोल्जर्स वर बैरिकेटेड विद मैन मेड शेल एंड मशीन गन इन ईस्टर्न एक्सेस के पहले शेल से उनको तबाह किया, फिर उन पर मशीन गन से हमला किया और पूरे जो वहां पर डजन्स ऑफ उनके सोल्जर थे वो हलाक हो गए। फिर जो एक अहम तरीन जंग लड़ी जा रही है वो स्नाइपर्स टू स्नाइपर्स लड़ी जा रही है। किसी भी जंग में स्नाइपर एक अहम तरीन किरदार अदा करते हैं और वो सबसे अहम एसेट होते हैं किसी भी आर्मी का, लेकिन इस वक्त इसराइली स्नाइपर्स का कब्रिस्तान वहां पर बन रहा है। अभी कुछ देर पहले 4 स्नाइपर्स को मारा गया है। नाज़रीन, ये बहुत ही गैर मामूली तादाद है क्योंकि स्नाइपर्स को मारना कोई आसान काम नहीं होता। जो स्नाइपर होते हैं वो सबसे अहम, एक तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है, जो उनके ऑपरेशनल स्टेटस होता है सबसे मुख्तलिफ होता है, तो इनको फलस्तीनी स्नाइपर्स ने मारा है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि दोनों की जंगी सलाहियतें किसकी बेहतर हैं, यानी इनके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, राइफल्स, असलहा, सारी चीजें हैं, ठीक है। और ये वहां पर होते हैं जहां पर पहले इनकी आर्मी जाकर उस पूरे इलाके में पहुंचती है, देन ऊंची, सबसे ऊंची जो बिल्डिंग होती है उसमें इनको तैनात किया जाता है। लेकिन ये फलस्तीनी स्नाइपर्स ने 4 इनके कत्ल किए हैं। ये सबसे अहम तरीन ऑपरेशन इस वक्त किया गया है। तो चूंकि स्नाइपर्स आर्मी की तरह तो नहीं होते कि वो थाउजेंड्स में हो, वो तो बहुत कम होते हैं, तो अगर 4 मारे गए हैं पिछले 2-3 घंटों में तो ये बहुत बड़ा लॉस है इस वक्त इसराइल को। और इसमें एक टॉप स्नाइपर था सर्जेंट क्वारल्ड, ये कहा जाता है कि उनका सबसे टॉप का एक स्नाइपर था, इसको भी आज वहां पर हलाक कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि टारगेटेड ट्रूप कैरियर एंड मार्केवा टैंक्स, तो ये तो अब रोजाना का मामूल है। हर घंटे में नाज़रीन, हर घंटे में उनका ट्रूप कैरियर, उनके टैंक्स और व्हीकल्स को निशाना बनाया जा रहा है और एक ट्रूप कैरियर में तकरीबन 15 से 20 उनके फौजी जो है वो हलाक होते हैं। तो रोजाना की जो कैलकुलेशन आ रही है, हंड्रेड्स ऑफ फौजी इनके हलाक हो रहे हैं। फिर आप देखिए कि बॉम्ब्ड एनिमी गैदरिंग्स इन कल्चरल सेंटर विद हैवी कैलिबर मोटार शेल्स एंड मिसाइल बस्ट, ठीक है जी। पूरी जो उनकी गैदरिंग थी उसको मिसाइल बस्ट, मिसाइल उन पर चला दिए पूरी एक गैदरिंग पर, तो वो सारे के सारे वहां पर हलाक हो गए। अ हाउस ब्लो अप विद बैरल बॉम्ब्स हैविंग नंबर ऑफ सोल्जर्स, कि एक घर में जहां पर नंबर ऑफ, बड़ी तादाद में फौजी मौजूद थे, पूरे का पूरा घर उन्होंने उड़ा के रख दिया। तो आपने अंदाजा लगाया जाना है, खुद कमेंट सेक्शन में मुझे बता रहे हैं कि आपके मुताबिक कितना नुकसान आज इनका हुआ है चंद घंटों में। फिर आप देखिए कि जो वेपन की फैक्ट्री है स्कोल में, उसको उस पर बमबारी की गई है। अब ये हमला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई वेपन की फैक्ट्री हो, कोई उनकी बेस हो, कोई उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, सबसे हसास तरीन ये एरियाज होते हैं, खास तौर पर ये वेपन की फैक्ट्रीज और बेसिस। इन पर जाकर अटैक करना, इनकी लोकेशन मालूम करना और गजा के अंदर बैठकर इनको निशाना बनाना, ये जबरदस्त तरीन एक ऑपरेशन होता है जो अंजाम दिया गया है। और इनकी सबसे अहम तरीन फैक्ट्री, इससे पहले हिजबुल्लाह ने रफाएल की जो इनकी सबसे बड़ी वेपन की कंपनी है उसको निशाना बनाया था लेबनान बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर, और आज इन्होंने
اشکول میں اس فیکٹری کو نشانہ بنایا. اس کے علاوہ جناب دیکھیے کہ اینیمی کراؤڈ ایٹ صفا ملٹری سپورٹ سائٹ. تو یہ صفا کا آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں سے ان کو جتنی بھی ملٹری سپورٹ ہے, لاجسٹکس ہیں, ویپنز ہیں, وہ پہنچ رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو نشانہ بنایا, یعنی ایک طرح سے ان کی سپلائی لائن کو توڑنے کی کوشش کی ہے اور وہاں پر میجر ڈسٹرکشن ہوئی ہے. تو یہ بھی بڑا کیلکولیٹڈ اور زبردست حملہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ لارج میزائل ٹو بیئر شیبا. اب یہ ایک ایک حملے آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ گراؤنڈ لیول پر یہ کتنی بڑی جنگ اس وقت مزاحمتی تحریک لڑ رہی ہے. یعنی یہ کوئی آسان کام ہے کہ آپ سرنگوں میں رہتے ہیں اور آپ ان کے دارالحکومت کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں, ان کی فوجی بیس کو بھی بنا رہے ہیں, ہر گلی میں ان کا سامنا بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی فوجی بیسز کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں, ان کی سپلائی لائن بھی توڑ رہے ہیں. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اتنے زیادہ آپریشن کرنا, اور آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ جنگ آسان نہیں ہے, یہ بہت مشکل جنگ ہے, اور جس بہادری کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اب ناظرین بڑا ایک اور خوفناک انکشاف سامنے ہوا ہے کہ مرسنریز کو یہ بھرتی کر رہے ہیں. مرسنریز کیا ہوتے ہیں؟ جو کرائے کے قاتل ہوتے ہیں, جن کو آپ پیسے دے کر اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور ان کو جنگ میں استعمال کرنا ایک جنگی جرم سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہوتی. یعنی کوئی جیسی بھی آرمی ہو نا, ان کے پھر بھی وہ کسی قواعد و ضوابط کی پابند ہوتی ہے, وہ ڈسپلن کی پابند ہوتی ہے. لیکن یہ جو کرائے کے قاتل ہوتے ہیں, ان کی کوئی ویلیوز, کوئی ڈسپلن, کوئی ضابطہ قانون نہیں ہوتا. یہ سب سے زیادہ ظالم سمجھے جاتے ہیں. کوئی کہاں سے آیا ہوتا ہے, کوئی کہاں سے, ان کی فیملیز نہیں ہوتی, ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. اس لیے یہ جنگ میں جو ظلم ڈھاتے ہیں اور جو جنگی جرائم کرتے ہیں, اس وجہ سے مرسنریز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کسی بھی جنگ میں استعمال کرنا. تو اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ مرسنریز کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے ان کو فوجی کمیوں کا شکار اور کتنے بزدل ہیں کہ اپنے لوگوں کو نہیں, اب کرائے کے قاتل بھرتی کر رہے ہیں. اور اس میں ایک اور ناکامی بھی ان کی چھپی ہوئی ہے کہ وہ جو بات ہم رپورٹ پوری دنیا کا میڈیا کر رہا ہے, جو صحیح نیوٹرل رپورٹنگ کر رہا ہے کہ ان کے تھاؤزنڈز آف فوجی ہلاک ہوئے ہیں, تو ان میں یہ مرسنریز بھی شامل ہیں. کیوں؟ اور یہ ان کو چھپا پاتے ہیں کیونکہ ان کا تو کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے, یعنی ان کی فیملیز کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. ان کے مرتے ہیں, ان کو وہ وہیں پر گاڑ دیتے ہیں. تو ان کا کوئی لنک ہوگا تو میڈیا بھی وہاں پر پہنچے گا. مثال کے طور پر ان کے جو فوجی ہلاک ہوتے ہیں, جب ان کی تدفین ہوتی ہے تو میڈیا پہنچ جاتا ہے, وہ چیزیں لیک آؤٹ ہو جاتی ہیں. لیکن ان کا تو کسی کو پتہ ہی نہ فرینڈز, نہ فیملیز, نہ کوئی رابطہ, کوئی مطلب دنیا کے سامنے تو یہ ہے ہی نہیں. جب دنیا کے سامنے ہے نہیں تو مرنے پر دنیا کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اسی لیے یہ تھاؤزنڈز کا جو سٹیٹ سامنے آئے ہیں, یہ بالکل کیٹاگوریکلی یہ ٹھیک ثابت ہوتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیے کہ یہ کرائے کے قاتل اب لے کر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اسرائیلی ہسٹورین کا بیان آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت کہہ رہا ہے. خود اسرائیلی کیا کہہ رہا ہے کہ حماس cannot be eliminated if all fighters killed. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے آپ تمام فائٹرز بھی شہید کر دو نا تو پھر بھی حماس ختم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک نظریہ بن چکا ہے, اور یہ جو فریڈم فائٹرز ہیں یہ آتے رہیں گے یہ اپنی سرزمین کو آزاد کروانے کے لیے. تو اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جب تک ان کی سرزمین آزاد نہیں ہو جاتی تب تک ہم بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ خود آج اس بات کا اقرار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اگلی سب سے بڑی ناظرین خبر ہے اور اسرائیل کے لیے بڑی پریشانی ہے, وہ ہے موذی مرض کا پھیل جانا. ایک انفیکشن اس وقت اسرائیلی فوجیوں میں پھیل چکا ہے. آپ یہ اللہ کی کرنی دیکھیے کہ وہ انفیکشن نہ ہی وہاں کے عوام میں پھیل رہا ہے اور نہ ہی مزاحمتی تحریک کے فائٹرز میں پھیل رہا ہے, لیکن صرف اور صرف ان کے فوجیوں میں پھیل رہا ہے. اور اتنا میسو لیول پر اب یہ ان کو مسئلہ ہو چکا ہے کہ ہزاروں فوجی ہاسپٹل جا چکے ہیں, ان میں بہت سارے بڑی تعداد میں ہلاک ہو چکے ہیں, اور جن کو ہو جاتا ہے یہ انفیکشن وہ لڑنے کے قابل نہیں رہتا. اور یہ ایک کے بعد ایک میں روزانہ ہنڈریڈز آف جو ان کے فوجی ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو ان کو فوجیوں کی شدید کمی کا اس وقت یہ شکار ہو گئے ہیں, اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کریں کیا. جو کرائے کے قاتل لے کر آئے تھے وہ بھی مارے گئے, جو اپنے تھے وہ جو ہے کچھ ریولٹ کر گئے, بغاوت کر کے بھاگ گئے, کچھ یہ بیماریوں کا شکار ہو گئے, کچھ جو بڑی تعداد میں وہاں پر مارے گئے, زخمی ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں لبنان پر اور باقی بارڈرز پر کس طرح سے ان کی فورس انگیج ہے. تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اگلا وٹ از نیکسٹ. ابھی تو جنگ جاری ہے, یہ تو صدر میکرون کہہ چکے ہیں کہ 10 سال یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی, تو پھر آپ کس طرح سے لڑیں گے؟ آپ کی تو ابھی بس ہو گئی ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ ناقابل تردید ثبوت رکھنے جا رہا ہوں کہ آپ کو پوری طرح سے تسلی ہوگی, آپ کو بالکل یقین ہو جائے گا کہ ہاں بھائی مزاحمتی تحریک ہی جیت رہی ہے اور اسرائیل کو 75 سالوں کی سب سے بڑی شکست ہو رہی ہے. واشنگٹن پوسٹ, امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ, کیا لکھ رہا ہے یہ آپ دیکھیے. اور اس کے بعد بڑی کنٹروورسی بنی ہے, یہ چیز جو ہے بہت زیادہ پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہے کہ بھائی اگر واشنگٹن یہ پوسٹ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل صحیح ہے. یہ آپ دیکھیے کہ حماس اسٹل مینٹین اٹس پاور ڈسپائٹ اسرائیل پلیج ٹو ڈسٹرائے اٹ. انہوں نے کہا کہ اسرائیل جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو ڈسٹرائے کر دیا ہے, وہ ابھی تک اپنی پاور مینٹین کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اسرائیلی ملٹری آپریشنز آر فار فرام کمپلیٹ ایون دو غزہ ہیز لیولڈ ان نارتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بے شک اتنی بمباری کی کہ غزہ کو لیول کر دیا, یعنی ان کی عمارتیں ریزیڈینشل بلڈنگز زمین بوس کر دی, ٹھیک ہے, ان کو میدان بنا دیا, پھر بھی آپ نے اپنا ٹارگٹ ابھی تک اچیو نہیں کیا. یہی ہم بات آپ کو گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں کہ یہ بمباری کرنا سب سے بزدل فوج کا کام ہوتا ہے اور اس کو دنیا کامیابی کنسیڈر نہیں کرتی.
کامیابی ہوتی ہے آرمی کے ساتھ جا کر لڑنا. آپ سارے غزہ کے 25 لاکھ لوگ بھی مٹا دینا تو بھی آپ کو کامیابی کنسیڈر نہیں ہوگی. جب تک آپ ان کی آرمی سے جا کر نہیں لڑیں گے تب تک آپ کو کامیاب نہیں مانا جائے گا. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اسرائیلی فورسز ڈیڈنٹ ایون اسٹل انٹرڈ ان اسٹرانگ ہولڈ آف حماس. واشنگٹن پوسٹ لکھ رہا ہے کہ یہ جو بڑے پھنے کھا بن کر روزانہ آ کر کہتے ہیں ہم نے ان کا فلانا لیڈر مار دیا, ان کے اتنے فوجی مار دیے, ہم نے فلاں علاقے پر قبضہ کر لیا, وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک تو مین علاقوں میں یہ داخل بھی نہیں ہو سکے ہیں. اب بتائیے مجھے اس کے بعد کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ مارنا تو دور کی بات ہے, قبضہ تو بہت دور کی بات ہے, ابھی تک یہ وہاں پر داخل بھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, ابھی تو یہ بارڈرز کے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں اور اتنے یہ ظالم اور ڈھیٹ ہیں کہ بمباری صرف نہتی عورتوں اور بچوں پر کر رہے ہیں, صرف سیویلینز پر, سیویلینز کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ جھوٹ جتنے بھی کر رہے ہیں اب ان کا اپنا میڈیا اس کو بے نقاب کر رہا ہے. اب مغربی میڈیا کے پاس کوئی چیز نہیں بچی ہے کہ وہ ان کو ڈیفینڈ کر سکیں. اور اس طرح یہ جو آپ پوری پکچر سمجھیں تو آپ کو ثابت ہو جاتی ہے یہ چیز کہ جو ان کے ہزاروں فوجی ہلاک کے جو سٹیٹس سامنے آئے ہیں, جو صحیح میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ان کے ہزاروں فوجی ہلاک ہوئے ہیں, یہ بالکل صحیح سٹیٹس ان ساری چیزوں کے بعد ثابت ہوتے ہیں جو واشنگٹن پوسٹ بھی لکھ رہا ہے, اور جو کرائے کے قاتل ان کے مارے گئے ہیں یہ ساری چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں. اب آپ کو ترکی اور اسرائیل کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں. ترکی انٹیلیجنس اور موساد کے درمیان کیا اہم ترین ایک آپریشن ہونے والا تھا جس کو ترکی انٹیلیجنس نے ناکام بنایا. ناظرین, اسرائیل کی جانب سے یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ مزاحمتی تحریک کے لیڈرز دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں گے, خاص طور پر قطر اور آپ کے ترکی میں, ان کو ہم وہاں پر جا کر ماریں گے. تو اس کے بعد ترکی کا بڑا سخت ریئیکشن آیا. ترکی کی انٹیلیجنس نے کیٹاگوریکلی موساد کو بتایا کہ اگر تم لوگ یہاں پر آپریشن کرو گے, اگر تم نے ایسی کوئی چیز کرنے کی کوشش کی ترکی کی سرزمین پر, تو تم کو بھرپور جواب دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ وہ ہوگی کہ دنیا دیکھے گی. بالکل صاف الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا کہ اس کی بالکل کوشش بھی نہ کرنا. اور آج اس پر طیب اردگان کا اہم ترین بیان سامنے آیا ہے. اردگان نے کہا کہ اگر اسرائیل اسٹرائک کرتا ہے, اگر وہ ترکی کی سرزمین پر ایسی کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کو ہیوی پرائس پے کرنا پڑے گی. اس کے ساتھ وہ کیا جائے گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. یہ آج اردگان نے بھی کیٹاگوریکلی یہ کہا. اس سے پہلے یہ انٹیلیجنس کا خفیہ ایک معاملہ تھا, انہوں نے خفیہ طور پر ان کو بتایا, یعنی یہ آن میڈیا نہیں تھا, یہ بات لیک ہوئی. لیکن آج اردگان نے کیٹاگوریکلی اوپنلی کہہ دیا کہ اگر یہ چیز اسرائیل نے کی تو پھر اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بڑی چیز آج اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ نتن یاہو کین اناؤنس بینک رپٹنسی ایٹ اینی ٹائم. انہوں نے کہا کہ اتنی ان کی اکانومی پیرالائز ہو چکی ہے, جو ہم آپ کو روز کہتے ہیں نا کہ لبنان بارڈر پر ان کا اتنا نقصان ہو رہا ہے, یمن ان کے لیے اتنا نقصان پیدا کر رہا ہے, ان کی صنعت تباہ ہو رہی ہے, ان کی فیکٹریز تباہ ہو رہی ہیں اور انڈسٹری پوری طرح سے کولیپس کر رہی ہے. آج اردگان کہہ رہا ہے کہ یہ کسی بھی وقت ڈیفالٹ اناؤنس ہو سکتے ہیں, اتنا ان کو نقصان ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ غزہ لینڈز belong to Palestinian only and they will decide. اب یہ بالکل انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ کوئی اس چیز پر سمجھوتا نہیں ہوگا کہ کل کو یہ اسرائیل کہتا ہے کہ میں فیصلہ کروں یا فلانا کرو, یہ اس قابل ہے ہی نہیں. یہ صرف غزہ کے لوگوں کی سرزمین ہے اور انہی کے پاس رہے گی. اب اگلی جو بڑی اہم ترین بات ہے ناظرین وہ ہے ٹنلز کا معاملہ. پوری کوشش کی گئی ان ٹنلز کو ختم کرنے کے لیے, لیکن یہ ٹنلز ان کی قبریں بن گئی. ٹھیک ہے, اور پوری جنگ کا جس نے پانسا پلٹا ہوا ہے وہ ٹنلز ہے. اگر ٹنلز نہ ہوتی تو شاید مزاحمتی تحریک آج اتنی کامیاب نہ ہو پاتی. وہ ایسے ہی جگہوں سے نکل آتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اسی لیے ان کا اتنا بھاری نقصان ہو رہا ہے. اب انہوں نے سارے طریقے آزمائے اور اب جو نیا طریقہ سامنے آیا کہ ہم اس میں سی واٹر بھریں گے, تو وہ اس پر امریکہ کا بیان سامنے آ چکا ہے. امریکہ نے بتایا کہ یہ کتنا کامیاب ہے. انہوں نے کہا جی بالکل شور نہیں ہے اور یہ خالی ایک تکا لگایا گیا ان کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ ان ٹنلز میں کبھی کوئی گیا ہی نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر سے وہ ہیں کیا ان کا طریقہ کار ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو ان کا انجینئرنگ ورک ہے وہ مارولس ہے, مطلب اسٹیٹ آف دی آرٹ جو انجینئرنگ ورک وہاں پر کیا گیا ہے, جو زبردست ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے, اس سے لگتا ہے کہ یہ ہم زیادہ کوئی اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ اندر ہے کیا. اس کے علاوہ میں وال اسٹریٹ جرنل کا ایک اہم ترین بیان پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ آپ دیکھیے کہ ڈاگز آر موسٹ افیکٹو بٹ نیڈ ٹو بی فالوڈ بائی ٹروپس ٹو کلیئر ٹنلز. روبوٹس موو سلولی اینڈ بریک یوزنگ ہیومنز از رسکی. اب یہ تین طریقے ہیں اور تینوں ان کی جانب سے استعمال کیے گئے. یعنی پہلے کتے چھوڑے گئے, ٹھیک ہے, وہ کتے بھی اندر مارے گئے اور کتوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ ٹروپس بھی چاہیے, فوجی بھی چاہیے جو ٹنل کو کلیئر کروائیں. وہ طریقہ بھی ناکام ہوا. پھر روبوٹس بھی اندر چھوڑے گئے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی ناکام ہوا. تیسرا ہے کہ ہیومنز یعنی وہ خود فوجی اندر جائیں. تو شروع میں انہوں نے کوشش کی ہے لیکن اندر ان کی قبریں بن گئی ہیں, اس لیے اب یہ تینوں ناکام ہو گئے. اور چوتھا یہ پانی والا لے کر آئے, پانی والا بھی اسی طرح سے گیا ہے. اور اب اس پہ اہم ترین بیان ان کے اپنے اینالسٹ کا آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, اس کے بعد آپ کو تسلی ہوگی کہ یہ بھی ایک بھونڈی حرکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا انوائرمنٹل ڈینجر ہوگا, مزاحمتی تحریک کو کچھ بھی نہیں ہونے والا, لیکن یہ الٹا ہمارے لیے پرابلم کرے گی. انہوں نے کہا کہ اگر ان ٹنلز میں پانی بھرا گیا تو پورے اسرائیل میں بہت خطرناک آرٹیفیشل زلزلہ آ جائے گا. کیوں, کس طرح زلزلہ آئے گا؟ یہ جو ٹنلز ہیں یہ پوری پھیلی ہوئی ہیں, ہنڈریڈز آف کلومیٹر کی یہ ٹنلز ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں, 60 70 میٹر یہ نیچے ہیں.
تو جب ان سب میں آپ پانی بھر دیں گے تو وہ انوائرمنٹل طریقے سے کہہ رہا ہے کہ جب اتنا مطلب پانی بھرا جائے گا اور وہ اتنے بڑے ایریا میں ہیں تو آپ کا آرٹیفیشل جو زلزلہ ہے وہ اسرائیل میں آئے گا اور اسرائیل ملبے کا ڈھیر بن سکتا ہے. آپ سوچئے یہ ان کا اینالسٹ کہہ رہا ہے, ان کے میڈیا پر بیٹھ کر, اگر کہ پانی کا سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوگا, ہم ملبے کا ڈھیر بن سکتے ہیں. تو اس طرح یہ جو ایک نیا طریقہ لے کر آیا تھا کہ جی پانی بھر دو فلانا کر دو, وہ بھی پوری طرح سے فلاپ ہو گیا ہے اور اب ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں بچا ہے کہ ان ٹنلز کا کیا حل نکالا جائے. یہ ایک آخری طریقہ تھا لیکن وہ بھی ٹائم فش ہو گیا اور اب ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اسی لیے اب دنیا بھر کے ملٹری ایکسپرٹ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آپ میں یہ پاور نہیں ہے, آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے. میکرون کہہ چکا ہے کہ 10 سال لگیں گے. دنیا بھر کے فارمر ایمبیسڈرز کہہ چکے ہیں کہ ملٹری فتح ممکن نہیں ہے, ایٹ دی اینڈ ٹیبل پر آنا پڑے گا. اس کا اپنا میڈیا کہہ چکا ہے کہ 10 دن سے زیادہ یہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے, ان میں وہ معاملات ہیں ہی نہیں. کامیابی جب ہے ہی نہیں تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو یہ ناظرین اہم ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے سامنے رکھے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.